अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, IMF मुआहिदे के कड़वे इम्तिहान के बाद भी हुकूमती मुश्किलात कम नहीं हुई। डॉलर की ऊंची उड़ान और महंगाई के तूफान से हुकूमत शदीद तज़ब्ज़ुब में दिखाई दे रही है कि मुतासिर होते अवाम का सब्र भी झलकने को और साथ थमा थमा सियासी पैमाना भी लबालब होने को है कि मुकदमात में उलझी अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी का सरबराह जेल में है और दूसरी पार्टी का चेयरमैन जेल की दहलीज पर। हालात के इस धारे को मोड़े बगैर सियासत का आगे चलना महाल, वगरना इसी ऑपोजिशन ने पहले आपको याद होगा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 5 साल इस हुकूमत को दिए जाएं। के काम करें, आप अपना टेन्योर समझ लें, हम आपकी सपोर्ट करते हैं। इमरान खान को गिराने का तो कोई एजेंडा नहीं था। एक बार भी नहीं सोचा कि हुकूमत गिरनी चाहिए, हुकूमत चली जानी चाहिए। अगर आपको गिराने की तरफ चल पड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको गिराते गिराते निजाम को ना गिरा। ये पार्लियामान जो है ये भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल कर दे। हम नहीं चाहते कि इमरान नियाजी सियासी शहीद बने, इनको हम सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। चाहते हैं कि आप हुकूमत करो, 5 साल करो और फ्री होके करो। मगर अब मौका गनीमत के मुईशत की ज़बूहाली और अवाम की बेताबी को हथियार बनाकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक बपा हो जाए। निज़ाम चले ना चले, जमहूरियत आगे बढ़े ना बढ़े, मगर इंतकाम से तो निजात मिल जाए। जूं जूं ईद के लम्हात करीब आते जा रहे हैं नाजरीन, अपोजिशन के तेवर भी बदलते चले जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च में दी गई जो वार्निंग्स थी, लग यूं रहा है कि ईद के बाद अमली रूप धारेंगी। चंद मंजे हुए सियासतदान जो हैं वो इस उनकी सियासी बसीरत के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है। आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त देख रहे हैं। कुछ अरसा कबल जब हमारी ख्वाजा साद रफीक साहब से भी बात हुई तो उन्होंने भी हुकूमत वक्त के खिलाफ IGI जैसे सियासी इत्तेहाद के बढ़ते खदशात को रद्द नहीं किया था। जब इकट्ठे होने का टाइम आता ना तो वो चश्मे ज़दन में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पता थोड़ी लगता है। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद बना था ना तो भुट्टो मरहूम की पीपल्स पार्टी पूरी पीक पे थी और PNA की जमातें मुंतशर थी। और जमातें क्या थी, बाज़ तो जमातें थी, बाज़ तो ऐसे नाम की प्रॉक्सीज थी। 1-1.5 महीने में बात कहाँ से कहाँ जा पहुंची। नाज़रीन, कल अदालत के बाहर जरदारी साहब ने हुकूमत की खिलाफ सड़कों पे आने का ऐलान किया और आज जेल के अंदर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तहरीक चलाने की हदायत जारी कर दी हैं कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते, ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन एक और डायनामिक्स होती है उसकी इकोनॉमी के लिए भी। सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। 2020 को इलेक्शन का साल बनाना पड़ेगा अगर हमने मुल्क को किसी बड़े बहरान से बचाना है। रमजान के बाद पार्लियामान के अंदर होगी या सड़कों पर? नए इंतखाबात कराएं जिससे एक नई टीम जो है वो मैदान में आए इस मुईशत को संभालने के लिए। अब इस सोचना होगा कि ये लाडला रहेगा या इस मुल्क को चलाना है। अगर किसी से ये गलती हो गई है इसको लाने की, इसको सपोर्ट करने की, तो मेरा ख्याल है गलती का एहसास करना चाहिए। इस डूबते हुए पाकिस्तान को अपोजिशन ज्यादा देर नहीं देखेगी। ईद के बाद अपोजिशन को फैसला करना होगा। नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ तहरीक और मिड टर्म इलेक्शन की आवाज़ों में हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? मुईशत के बिगाड़ के साथ साथ अगर सियासी इंतशार भी बपा हो गया तो हुकूमत सर्वाइव कैसे करेगी? या फिर खेल रचाने वालों ने इसे रचाया ही इसी अंदाज में शायद कि ना मुईशत संभले, ना कार सियासत चले, ना ही ये निज़ाम कि सियासत नाकाम नहीं होगी तो ताकत कामयाब कैसे होगी? गुज़िश्ता रोज नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के दौरान सिंध असेंबली के स्पीकर सिराज दुरानी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एजेंडे में शामिल था कि वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, सूबाई वजीर सियाहत आतिफ खान और वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए, मगर चेयरमैन नैब की जानिब से फैसले को मौखर कर दिया गया, जिस पर DG नैब ऑपरेशंस जाहिर शाह ने चेयरमैन नैब से नाराजगी का इजहार किया। DG नैब पेशावर 1 माह कबल ही मालम जब्बा स्कैंडल से मुतल्लिक तफसीली और हतमी तफ्तीशी कापी नैब हेडक्वार्टर्स भिजवा चुके हैं। इसके अलावा खुसरो बख्तियार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी एजेंडे में शामिल थी। अपोजिशन का दावा है कि नैब के जरिए अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। नैब बड़ा करप्ट एक आउटफिट है। नैब
काला कानून है। नैब को बतौर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है लोगों को टोन डाउन करने के लिए। इस वक्त नैब में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस, वजीर दिफा परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा केस, जुल्फी बुखारी के खिलाफ ऑफशोर कंपनी का केस, मियां मंजूर वट्टू के खिलाफ गैर कानूनी तकरीरियों का केस, बाबर एवान के खिलाफ नंदीपुर केस, वजीर कानून फरोग नसीम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस नैब में चल रहे हैं, मगर ना ही किसी की गिरफ्तारी अमल में आई है और ना ही रेफरेंस दायर किए गए हैं। हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक नैब मुल्तान को दिसंबर 2018 में खुसरो बख्तियार के खिलाफ शिकायत की तस्दीक करके नैब हेडक्वार्टर को भिजवा चुका है। दस्तावेज के मुताबिक 2004 में MNA बनने के बाद काबीना में शामिल होने से पहले खुसरो बख्तियार और भाइयों की मलकियत 5702 कनाल ज़रई अराजी थी, जो थोड़े अरसे में बढ़कर 7780 कनाल हो गई। खानदान के असासों में बैरून मुल्क से तरसीलात के जरिए इजाफा होता रहा। 2011 से 2018 के दौरान 797 मिलियन रुपए मौसूल हुए, जबकि FBR स्टेटमेंट में इस पैसे का जवाब तोहफों की सूरत में पेश किया गया। इस वक्त कुल असासों की मलकियत तकरीबन 100 अरब रुपए के करीब बनती है, जिसमें रिहायशी घर, प्लॉट्स, 4 शुगर मिलें, 5 पावर जनरेशन कंपनियां, 4 कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां और 1 एथनॉल प्रोसेसिंग कंपनी शामिल है। माजी में खुसरो बख्तियार कह चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं चल रही और तमाम दस्तावेजात झूठे हैं। नैब ने क्लैरिफिकेशन दे दिए, कोई इंक्वायरी फिलहाल इस पे नहीं हो रही। खबर गलत है, ऑफ कोर्स गलत है। ये तो लोगों ने इस पे फैलाए हुए, देयर इज नो ऑथेंटिक, कोई ऐसी नैब की इंक्वायरी नहीं, दे आर नॉट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। सवाल ये है कि अगर नैब गैर जानिबदार है तो फिर अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती मेंबरान के खिलाफ केसेस क्यों नहीं चल रहे? प्रोग्राम न्यूज आई के लिए आसिफ मलिक, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अब हालात ये हैं कि आज ही सीनियर सहाफ़ी हमारे कॉलीग जो हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने अपने कॉलम में अपनी जो मुलाकात थी चेयरमैन नैब के साथ उसका हवाला दिया, उसकी कुछ डिटेल शेयर की, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि एक भरपूर नशिस्त में चेयरमैन नैब ने उन्हें बताया कि जल्द वजीर दिफा परवेज खटक भी गिरफ्तार हो जाएंगे। जरदारी साहब की तफ्तीश के दौरान हाथ कांप रहे थे और हमजा शहबाज का अदालती बेंच बदल गया है और अब जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। हमजा का सवालनामा भी खुद तैयार किया उन्होंने। सो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए और हुकूमत मुखालिफ तहरीक और एक जो एजिटेशन बढ़ती चली जा रही है, जिसना साद रफीक ने कहा कि कौमी अपोजिशन जो है IGI की सूरत कुछ इख्तियार कर जाए, ये रद्द नहीं किया जा सकता। तो क्या नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में, क्या नज़र आ रहा है पोस्ट बजट इमीडिएटली? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट। फहद हुसैन साहब एक्सप्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ PMLN की जानिब से, निहाल हाशमी साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूंगी। सर, फरमाइएगा कि गिवन द करंट सिचुएशन और क्राइसिस जो बढ़ता चला जा रहा है, आपको दिख रहा है कि एक पॉलिटिकल स्टॉर्म जो है वो हरकत में आना शुरू हो गया है। ईद के बाद की तारीखें दी जा रही हैं, कल पीपल्स पार्टी की जानिब से, आज PMLN की जानिब से, एंड देन द ग्राउंड इकोनॉमिक रियलिटीज एज वेल। क्या देख रहे हैं आप? जहाँ तक पॉलिटिकल या सियासी तफरीक का ताल्लुक है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि एक अपोजिशन है, एक हुकूमत है, और ख़ास तौर पर यह हुकूमत जो कि इस किस्म की अपोजिशन को, जो कि 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, उनको इलेक्शन में हरा कर आगे पहुँची है, तो ज़ाहिर है कि एक थर्ड प्लेयर, एक आउटसाइडर पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, जो 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ थी वो हुकूमत में नहीं है। तो ये तफरीक या ये जो एक फ्रिक्शन है, ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखिए, हर फ्रिक्शन को बढ़ने के लिए, ब्लो अप करने के लिए, किसी भी स्टॉर्म को एक उसका न्यूक्लियस या कोई ना कोई एक बुनियाद चाहिए होती है। वो बुनियाद बदकिस्मती से हमारी ये जो हुकूमत है PTI की, इसके दौरे हुकूमत में जल्द ही ये मुआशी तूफ़ान की शक्ल में इख्तियार कर चुकी है। और ये जो मुआशी तूफ़ान है, जो मुआशी परेशानी है, जिसका कोई सिरा नहीं मिल रहा, जिसका इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी अब जूं ये मामलात सामने खुल रहे हैं, पहले डार साहब या बाकी उससे पहले हफीज़ शेख या बाकी लोग जब इसको इकॉनमी को मैनेज करते थे तो वो वाकई मैनेज करते थे। ये इकॉनमी मैनेजमेंट मांगती है, ये इकॉनमी शायद रिफॉर्मेशन के लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल वो एक और सब्जेक्ट है, एक और इशू है, जो कि एक बुनियाद बन गया है कि एक एंटायर डिस्कनेक्शन है इस हुकूमत का अवाम के साथ। इस वक्त इस तरीके से कि अगर आप डॉलर को देख लीजिए, कीमतों को देख लीजिए, बिजली और गैस की कीमतों का जो महाल होने जा रहा है, बजट के बाद के जो हालात होंगे, तो क्या सवाल ये उठता है कि जब ये हुकूमतें, जब ये सियासी पार्टियां बाहर निकलती हैं अपोजिशन की, तो क्या अवाम भी इतने ही तंग आ चुके होंगे कि वो उस वक्त इनके साथ मिल जाएंगे? ये एक ट्रिगर चाहिए,
ایک تحریک چاہیے اس قسم کی جس کے اندر کہ سب لوگ اکٹھے ہونے کے لیے کوئی وجہ چاہیے. آج لوگوں کے دلوں میں سے غصہ نکلتا ہے مہنگائی کی وجہ سے. دیکھیے وہ نہیں سمجھتے کہ فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے اور فلانا ڈیفیسٹ کیا ہے. سو واٹ آئی فیل از کہ مشکلات ان کے لیے بڑھتی جائیں گی. اور اب مینجمنٹ جو سٹارٹ ہوگی, اب ایک تو معاشی مینجمنٹ کا ذکر کیا, وہ دیکھیے اب جو لے آئے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں. اب سیاسی مینجمنٹ کا کام شروع ہو جائے گا کہ اب دو سوال آ جائیں گے. کیا پاکستان ایک متحمل ہو سکتا ہے ایک اور پولیٹیکل ریولوشن کا یا ٹرموائل کا, یا یہ کہ ہم اسی گورنمنٹ کو کوئی ایک ایسی شکل دے دیں گے. معاشی طور پر تو انہوں نے تقریباً باہر سے لوگ ایکسیپٹ کر ہی لیے, کیا سیاسی طور پر بھی کوئی نیشنل گورنمنٹ کی شکل بنانی پڑے گی تاکہ کم از کم 3-4 سال کا سفر نکلے. یہ معاشی مینجمنٹ تو جس طرح چودھری صاحب نے کہا اس میں 9 ماہ میں فیل ہوتی دکھائی دی ہے حکومت. سیاسی مینجمنٹ آپ کو ان کی دکھائی دے رہی ہے. ابھی ہم نے ایک رپورٹ بھی چلائی, پھر جاوید چودھری صاحب کا بھی ذکر کیا, ان کی میٹنگ بھی نیب چیئرمین سے, یعنی کہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اریسٹ ہونے کے ان کے بھی امکانات ہیں. ساتھ آپ نے خسرو بختیار کا بھی دیکھا, ایک تگڑا ریفرنس جو ہے وہ تیار ہے, مگر کوئی اریسٹ ہوتے نہیں دکھائی دے رہے. باتیں ہی سن رہے ہیں پچھلے 9 مہینے سے. سیاسی مینجمنٹ جبکہ حزب اختلاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, کس طرح کی دکھائی دے رہی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو حکومت کی؟ مہر شکریہ. مجھے تو سیاسی مینجمنٹ کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی. دیکھیے مینجمنٹ آپ تب شروع کریں جب آپ کے ذہن میں یہ آپ کنونس ہو چکے ہوں کہ معاملات کو سمیٹنا ہے, معاملات کو سنبھالنا ہے. لیکن اگر آپ اس وقت حکومت کا جو رویہ ہے اس کو دیکھیں تو مجھے تو اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اسی طرح گالم گلوچ, اسی طرح چور ڈاکو, اسی طرح پکڑ لو جیل میں ڈال دو, یعنی وہی زبان, وہی اپروچ, وہی رویہ جو ہمیں کنٹینر پہ سننے کو ملتا تھا, جو اس کے بعد دھرنے کو میں سننے کو ملتا تھا. تو یہ ایک ایسا وقت جہاں پہ سارا پاکستان تمام تر جو دانشور ہیں وہ اس حکومت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنے فرنٹ کھول لیے ہیں, آپ کو اب طریقے سے چلنا ہے. اپنا جو آپ نے وہ ایک ہائی ہارس بنایا ہوا ہے اس سے اترنا ہے, اور اس کے بعد لوگوں کو جوڑنا ہے. سیاسی جو دراڑیں آپ نے پیدا کی ہیں ان کو کم کرنا ہے, سیاسی زخموں پہ. بہت دیر نہیں ہو گئی اس کے لیے سر, یہ تو اب حکومت مخالف تحریک کا اعلان ہو گیا. Is it too late for PTI right now? دیکھیں اس وقت اس کے لیے لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ حالات جو ہیں انہوں نے PTI کو سے آگے نکل گئے ہیں. ایونٹس have overtaken them. اس وقت جو ابھی شہزاد چودھری صاحب بالکل درست بات کر رہے تھے کہ جو اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے, اکانومی میں بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن اس وقت جو ایک سنگل ایشو ہے جو اکنامک فیلڈ کو اور پولیٹیکل فیلڈ کو اسٹریڈل کر رہا ہے, جوڑ رہا ہے, کامن ہے, وہ مہنگائی. وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ سے اکنامک انیشیٹو بھی نکلتا جا رہا ہے اور پولیٹیکل انیشیٹو بھی نکلتا جا رہا ہے. اور وہ انیشیٹو, اکنامک انیشیٹو تو اپوزیشن کے پاس نہیں آ رہا, لیکن پولیٹیکل انیشیٹو اگر وہ عقل مندی سے اپوزیشن اپنے پلانز بنائے تو وہ انیشیٹو ان کے پاس آتا نظر آ رہا ہے. کیا اس انیشیٹو سے وہ حکومت گرانا چاہیں گے, کیا وہ حکومت کو ختم کرنا چاہیں گے, یا حکومت کی ساکھ کو ختم کرنا چاہیں گے؟ یہ نیشنل گورنمنٹ کا جو ایک پتہ پھینکا ہے بڑا انٹرسٹنگ چودھری صاحب نے, اس کو یہ کس صورت میں, ان ہاؤس چینج تو میں دیکھ نہیں رہی. نیشنل گورنمنٹ لائک ہر کوئی اپنا, we've been hearing about نیشنل گورنمنٹ کا آئیڈیا afloat for the last 6 decades even, مگر یہ کس صورت میں آپ کو یہ آپشن دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے ہو یہ رہا ہے مہر کہ ہم جو ہماری ایک تاریخ ہے پولیٹیکل ایکسپیریمنٹس کی, وہ ہم کرتے ہیں, ہم ایک پوری چیک لسٹ بنا لیں کہ جناب یہ 18 چیزیں جن کو ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, ہم ان کو ٹک جو ہے وہ باکسز کو ٹک کرتے جا رہے ہیں. پیچھے کرتے کرتے سارے ختم ہو گئے, ہم 2-4 ہی رہ گئے, اب ان کو بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ان سے بھی کام نہیں ہو رہا, ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ آخری ہوپ ہے, یہ تیسری فورس ہے, ان کو ہر طرف سے سپورٹ ہے, گڈ ول ہے, پبلک ان کے ساتھ ہے. اگر یہ بھی اتنے نالائق ہیں, اگر دے آر سو انکمپٹنٹ, تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو نیشنل گورنمنٹ کی بات ایک نیچرل ہے, شاید پریکٹیکل نہ ہو ابھی, لیکن جو بات کر رہا ہے وہ آئی کین انڈرسٹینڈ کیوں بات کر رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں. یہ مجھے ہاشمی صاحب فرمائیے گا کہ اب تو میاں صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہدایت دے دی ہے کہ اس پہ کام کیا جائے, ٹو واٹ اینڈ؟ یہ کل میں پیپلز پارٹی سے پوچھی تھی, جواب نہیں ملا. آج آپ لوگوں سے بھی جاننا چاہتے ہیں, حکومت گرانی ہے, اینڈ ایجنڈا کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مہر اس گورنمنٹ سے نہ داخلہ سمجھ رہا ہے، نہ خارجہ سمجھ رہا ہے، نہ اکانومی سمجھ رہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں بلکہ مڈل ایسٹ میں ایک بہت خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے جہاں پہ ایران کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، امریکہ ایران پہ چڑھائی کر رہا ہے، اور ہمارا بینگ اے پڑوسی، بینگ اے مسلمان، بینگ اے نیبر، ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس میں آگے بڑھتے، اس میٹر کو دیکھتے، ریزالو کرتے. ہم نے ایک سیدھا سا اسٹانس اپنا لیا کہ جناب ہم تو اس کے بیچ میں نہیں پڑتے. ہمیں سوچنا چاہیے، کل ایران ہمارے ساتھ کھڑا تھا، ہمیں ایک بڑا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں امریکہ کو یہاں سے بتانا چاہیے جو حقیقت حال ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے. دوسرے طرف افغانستان سے بھی آپ بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں، آپ انڈیا سے بھی آپ کے رشتے ٹھیک نہیں، اور چائنا کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ بھی مدھم پڑتا جا رہا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف جب آ گیا اور سی پیک کے اوپر کوشچن کرنا شروع کر دیا تو خارجہ پہ تو یہ ٹوٹلی فیل ہو گیا. اب رہ گیا داخلہ میں کوئی بھی ادارے یہ ہاشمی صاحب آپ لوگوں کا تو وزیر خارجہ تھا ہی نہیں سرے سے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ذرا سے جنیرک آپ کی برش. جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب خارجہ امور کو خود اس کی نگرانی کرتے تھے. یہ کس نے کہا کہ نہیں تھے؟ خارجہ کے وزارت وزیر اعظم صاحب کے پاس. پھر ہم نے اوفا گوفبس بھی دیکھے سر، بہت سی ساری ڈپلومیسی سے لے کے بہت سی جگہ جو ہے وہ لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ بھی رہ گیا کام، ایکٹیو بھی نہیں دیکھا. فورن آفس کے اندر ہم نے باتیں جن لوگوں سے کی 5 سالوں، انہوں نے کہا کہ ایک مکمل تنزلی کا شکار رہا ہے، ڈیٹوریشن ایٹ آل لیولز. کس نے کہا یہ؟ فورن آفس کے لوگوں نے سر، فورن آفس کا سٹاف یہ کہتا رہا کہ 5 سال میں مزید اور ڈیٹوریشن ہوئی ہے کیپیسٹی کے اندر ایٹ دا ورکنگ آف دا فورن آفس. آئی مین اس کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہے کہ پورٹ فولیو اپنے پاس رکھ کے شاید بہترین فیصلہ نہیں تھا یہ میاں صاحب کا. دیکھیے اگر بہترین فیصلہ نہیں تھا، بدترین فیصلہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس 5 سال کے دور میں چائنا کے ساتھ سی پیک ہوا، اس 5 سال کے دور میں انڈیا کے ساتھ ہمارے نیگوشیشن چل رہے تھے، اس 5 سال کے دور میں ترکی کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہت اچھے ہوئے، اس 5 سال کے دور میں رشیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہت اچھے ہوئے، اس 5 سال کے دور میں ہم نے نئے مارکیٹ تلاش. سر یہ سارا ڈیبیٹیبل ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ہدف کیا ہوگا. میں وقفے لینے سے پہلے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، حکومت کو گرانا ہے، صرف ٹینشن دینی ہے، کیا کرنے، یہ تحریک سے کیا اچیو کرنا ہے اینڈ آف دا ڈے؟ دیکھیے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ دے آر ناٹ گورنیبل. یہ ایک بے نامی حکومت ہے، ایک بے نامی وزیر اعظم ہے. تو ہمیں یہ بے نامی حکومت اور بے نامی وزیر اعظم کے سپرد ہم پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں حقیقت کے طور پہ پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا پڑے گا. اچھا یعنی کہ آگے لے کے بڑھنا پڑے گا ٹورڈز مڈ ٹرم الیکشن یا ان ہاؤس چینج یا کیا؟ دیکھیے یہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان ہاؤس چینج آ جائے، مڈ ٹرم الیکشن آ جائے، یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا چیز ہوتی ہے. مگر ساری کارڈ تو ایک دن میں پہلے دن ہم کھول کر کے آپ کو بیان نہیں کر سکتے. چلے میں ایک وقفہ لے لوں سر، بیکاز پھر ان دونوں صورتوں کے اوپر ہم غور کریں گے، بیکاز ان میں ایک صورت تو بالکل ہے جو نہیں ممکن نظر آ رہی. ایک وقفہ لے لیں سر، ایک وقفہ. اس کے بعد میاں صاحب کہتے ہیں میرا بیانیہ واپس اٹھے گا، وہ بیانیہ کون سا تھا وہ بھی یاد دلائیں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو صداقت علی عباسی صاحب فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے سنا سر، یہ معاشی مینجمنٹ میں فیلئر رہا، اینڈ لیٹس ناٹ ڈیبیٹ دیٹ رائٹ ناؤ. اب اگلے انشاءاللہ دعا گو ہم یہ ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کہیں بہتر مینجمنٹ ہو جائے. 40% ڈیویلیویشن کے باوجود آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں فلیٹ لائن کر رہی ہیں. آئی مین یہ کرائسس اسٹیٹ ہے، اس سے نکلنے میں بھی ابھی وقت درکار ہے. مگر سر سیاسی مینجمنٹ تو کی جا سکتی ہے، اس کے لیے تو کوئی فنکاری یا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو کیوں پاؤں پہ کلاڑا مارنے کے اوپر تلی ہوئی آپ کی حکومت؟ مہر بہت شکریہ. مہر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ پرفارم کرے گی، وہ ڈیلیور کرے گی، تو یہ جو اپوزیشن ہے یہ کوئی ہم نے کوئی نئی چیز نہیں لے کے آ رہے. یہ وہ دوائی ہے جو ہم پچھلے 40 سال سے کھاتے رہے اور ہمیں الٹیاں ہوتی رہیں. لہٰذا یہ خوش فہمی ہے ان کے ذہن میں کہ لوگ میاں نواز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں یا خدا نہ خواستہ زرداری صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ وقتی بات ہے، معیشت کے مسائل ہیں. اور جیسے نہال صاحب بتا رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بہت ہی کامیاب کوئی خارجہ پالیسی تھی، تو وہ اس خارجہ پالیسی کا یہ رزلٹ تھا کہ پوری پاکستان کی تاریخ میں سب سے ناکام ترین دور یا آخری 5 سال کا تھا جس میں ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے نیگیٹو رہی. تو لہٰذا وہ ایک ان کی ناکامی تھی.
ایکسپورٹ اور امپورٹ کا اتنا آپ نے شاید سنا نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 40% ڈیویلیویشن کے باوجود آپ فلیٹ لائن کر رہی ہے، آپ کے ایکسپورٹس بھی 0.1% if you like exact دیکھیں آپ مگر سر یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، میرے سوال پہ فوکس کیجئے، میرے سوال پہ فوکس کیجئے سر، سیاسی مینجمنٹ کیوں نہیں کی جا رہی آپ سے؟ ایک سائٹ سے اگر دیکھیں نا تو 30% تک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہو گیا ہے، جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، آپ کے بلینز آف ڈالرز بچ گئے، جو بے روزگاری اور مہنگائی سے عام آدمی پوچھتا ہے سر، اس کو نہیں سمجھ آتی فورن ریزروز امپروو کر گئے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کیا صورتحال ہے، I understand آپ اور میں یہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، عام آدمی نہیں کر سکتا، جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ اگر اس آدمی کا غم و غصہ فرسٹریشن اس کو پولیٹیکل کیپٹل بنا کے یہ تحریک نکال لی گئی، ان کو سکسیسفل کر لیا گیا، دمادم مسکل اندر ہو گیا، اللہ نہ کرے، آپ کیا کریں گے سر؟ بالکل مہر، کوئی اس کی پاسبلٹی نہیں ہے۔ آج بھی ایک سروے آیا گیلپ کا جس میں عمران خان 60% کے قریب لوگوں کی پہلی چوائس ہے، جس کے اندر بزدار صاحب بہترین سی ایم ہے پورے ملک کے اندر۔ یہ اب آپ کا اپنا سوچنے کا انداز ہے، ہم تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، عوامی لوگ ہیں، کہا ہی نہیں سر، آپ لوگ پوری طرح اس حکومت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو بہت امیدیں ہیں، حالات مشکل ہیں، بہت بڑے بڑے خسارے، سر وقت کم ہے، لیکن آپ بالکل اس کو بڑا پازیٹیو ہو کے سوچیں کہ لوگوں کو سارا پتہ ہے عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ کرپشن کو برداشت نہیں کرتی، جو بہتر مینجمنٹ ہو سکتی ہے، کسی جگہ کوئی فیلئر نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے فور اے سیکنڈ سر، دھرنے کے دوران پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، آپ کے اہداف اچیو ہو جاتے، وہ پیپلز پارٹی اور پارلیمان متحد تھی جس نے سسٹم کو افلوٹ رکھا، ابھی سیاسی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا سر، ایوریبڈی از آؤٹ فار دی کل رائٹ ناؤ سر۔ بہت بڑی ایک ڈراسٹک چینج آئی ہے پاکستانی لوگوں کے رویے میں، جو پچھلے 8-10 سال میں آئی ہے، آپ اس کو انڈرمائن نہ کریں۔ لوگوں نے اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو بڑا اٹیچ تھے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، اس سے چھوڑ کے پی ٹی آئی کی طرف آئے، آپ کیسے اسیوم کر سکتے ہیں کہ لوگ 4-6 مہینوں میں دوبارہ اسی مجھے اگر اجازت دیجیے اب چودھری صاحب یہ عوامی طور پہ کوئی تحریک چل ہی نہیں سکتی، اگر کوئی عوام نکلے بھی تو لوگ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کے پیچھے نہیں جائیں گے، اتنا ایکسپوز ان کی لیڈرشپ، ان کے کرپشن کے کیسز، ان کے سارا معاملات لوگوں کے سامنے، یہ ایک ایسے ہی ایک سر کرپشن، میں آتی ہوں اس پہ سر، کرپشن اور کنوکشن کے باوجود تگڑے ووٹ لے کے پی ایم ایل این آج سنگولر نیکسٹ بگسٹ جماعت ہے آپ کی پارلیمان میں، سو کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ فقط اتفاق ہے کہ پہلے پنجاب کی ایک مینٹیلٹی تھی کہ یہ ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نون پھر جیت جائے گی، لوگ ان سے اٹیچ تھے، آج آپ الیکشن کرا کے دیکھ لیں قریب بھی نہیں ہے۔ تو کرا لیجئے نا آپ لوکل باڈیز کا الیکشن، کیوں کرا رہے ہیں نا ابھی، لوکل باڈی کا سسٹم نیا آ گیا، کیوں نہیں کرائیں گے؟ اچھا سر ایک چلیں سر، دس از ناٹ اے ون آن ون انٹرویو، سو مجھے ذرا اجازت دیجئے۔ چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ فقط اتفاق ہے کہ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جس نے سلیکشن کی تھی اس پرائم منسٹر کی، خوش ہو تبدیلی سے، یہ سوال پوچھا گیا پچھلے ہفتے سر، آج پی ایم ایل این نے یہی سوال اٹھایا، پی ایم ایل این نے کہا کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے یہ لاڈلا لا کے تو غلطی درست کر لے، تو سر یہ جس کی طرف اشارے ہیں کہیں نہ کہیں یہ قیاس آرائیاں ہیں، ان کی خواہشات کو خبریں بنانے کی کوششیں ہیں، یا کہیں نہ کہیں فکر ہے ان حلقوں میں بھی؟ دیکھیے میرے حال میں اس کو بہت ہمیں سمجھ کے سارے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے سیاستدان خاص طور پر اور سیاسی لیڈران جو ہیں۔ دیکھیے اگر یہ بارہا اسی تواتر کے ساتھ، چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے پی ایم ایل این ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کٹ پتلی ہیں، یہ بے نامی ہیں، یہ کسی اور کی حکومت ہے اور ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر یہ یقین سے کر لیں اور یقین مان لیں کہ جس کی کٹ پتلیاں ہیں اس کو اپنی کٹ پتلیوں کو سنبھالنا بھی آتا ہے۔ یعنی جب میں پولیٹیکل مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں تو میں اس پولیٹیکل مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں جو بیونڈ دی پولیٹیکل ڈومین ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ہمارے پاس چوائسز آ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ چوائس آ جاتی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل اس کا سلوشن ہے، وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ڈکلیئرز کہ جی میں گورنمنٹ اس سے زیادہ اب نہیں میرے سے چل نہیں سکتی، میں مڈ ٹرم الیکشن یا ارلی الیکشن اناؤنس کر رہا ہوں، یہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے۔ اچھا کیا پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے، اور یہ میں ان قوتوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ظاہر ہے کہ انکلوڈز دی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ایز ویل ایز آل دی ادر اسٹیبلشمنٹس ٹو ڈیٹرمن کہ کیا پاکستان ایک اور اتنے بڑے، جبکہ آپ ریجنل تناظر کو دیکھیں، گلوبل سچویشن کو دیکھیں، پاکستان کے اوپر معاشی مشکلات کا پریشر دیکھیں، تو کیا اس کے اندر ہم ایک پولیٹیکل ٹرموائل میں جانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس میں سے نکل پائیں گے؟ وہ بڑا ایک کرائسس بن جائے گا۔ اچھا اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ Financially, I don't know if we have the money for a full-fledged election right now. Absolutely. The other, that is one.
That is one. چلے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ اچھا ہم جو فلانا اب جو ٹرانش آ رہی ہے اس ٹرانش کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے بیکاز وی آر اور وہ واقعی میں اس وقت سچویشن ایسی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اپوزیشن غالباً ان حالات کے اندر جہاں پہ ملک آج کھڑا ہے یہ واک ان بھی نہیں کرنا چاہے گی. کیسے کرے گی 170 روپے یا 165 یا 50 کے اوپر جب ڈالر پہنچا ہوا ہے؟ کیسے جب کہ آپ کی ڈائریکٹلی آپ پیسہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس اپنے لونز دینے کا, اور جس قسم کی سبسڈی آپ دے رہے تھے بجلی اور گیس میں اب وہ ممکن ہی نہیں رہا. ایکچولی ان لوگوں نے ایگزاسٹ کر دیا کٹی کو, انہوں نے خوب اللے تللے کیے. They had a party as long as they had the money. And they kept borrowing the money and kept the party going. But sir, aaj bhi they're having a heyday doing opposition on it. Maryam Bibi ka aapne tweet suna, Asia's worst performing currency and worst performing stock exchange. Quite a dramatic fall from grace and glory under Mian Nawaz Sharif when rupee was stable and stock market was one of the best performing in the world. She's factually correct. مگر اس کے رد عمل یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ آرٹیفیشلی ہولڈ کرنے کا ہی فال آؤٹ ہم آج بھگت رہے ہیں. نہیں ہولڈ کرنے کا نہیں, اصل میں they were just spending the money, feeding the money into the market. 108 پہ کیسے رکھا ہوا تھا؟ جب ڈالر اویلیبل ہوگا تو 108 پہ رہے گا. اچھا وہ ڈالر کیسے تھا؟ ڈالر 7 سے 8 ارب آپ سالانہ جب ڈال رہے ہیں ڈالر مارکیٹ کے اندر تو 108 پہ رہ جائے گا, لیکن آپ کے خزانے میں ختم ہو جائے گا. خزانے میں کچھ نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں ویری سلولی اینڈ ویری کاملی اینڈ the way it should have been done. یہ 135 کے اوپر اگر 32-35 پہ آئی ایم ایف سے اگری کر لیتی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آج قدرے صورتحال بہت بہتر ہوتی. دیکھیے ہم اکنامکس میں جا رہے ہیں اور مفتاح کو شوق لگا جب وہ اندر گھسا, اس نے دیکھا کہ ہیں یہ تو میں ایک فساد اور ایک شراٹ کے اندر واک ان کر گیا ہوں, یہ تو کیمرہ ہے, یہ تو ایک چمک دمک ہے, اصل میں تو کچھ معاملات اور ہیں. اور اس نے ایک دم سے 108 سے لے کے 128 پہ یا 123 پہ چلا گیا. کہنے کا مطلب یہ چلیں یہ تو مشکلات اپنی دے. تو اس لیے اب اگلا جو مرحلہ ہے جس نے بھی مینجمنٹ کرنی ہے, عمران خان کرے, یہ سیاسی پارٹی they would not like to walk into this, یہ جو 3 سال کا ہے تو وہ یہ چاہیں گے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ عمران خان ایبریشن ہے, یہ ہماری پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے. یہ they are the unusual thing. PPP and PMLN are not the unusual thing. وہ ایک روٹین کی پارٹیز ان پاور آتی رہتی ہے, ان کا سائیکل روٹین سائیکل ہے. اور تیسری ایک چیز چھوٹی سی بات, میں چھوٹی سی بات سوری بات کر لوں. دیکھیے جب میں نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں تو نیشنل گورنمنٹ سے یہ مراد بنگلہ دیشی ماڈل نہیں ہے. نیشنل گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پی ایم ایل این جوائن کر گئی, 7-8 وزراء ان کے کھڑے ہو گئے ساتھ کے جی ہم آپ سے لیتے ہیں, آپ کے بڑے قابل لوگ ہیں. اس قسم کی چودھری صاحب اگر یہ ساری اپوزیشن بھی اکٹھی ہو جائے وداؤٹ پی ٹی آئی ڈیفیکشنز یہ حکومت نہیں بنا سکتے. اینڈ دین یو آلسو آر ویری ویل اویئر آف دا فیکٹ کہ سر یہ حالات اس طرح کے ہیں, نوبڈی ول وانٹ ٹو واک انٹو دس کرائسس رائٹ ناؤ. لیڈرشپ ساری جیلوں میں ہے, جیل کی دہلیز پہ. میں کہہ رہا ہوں دیکھیے آپ نے اکنامک ٹیم تو باہر سے لے ہی لی نا, اب ایک پولیٹیکل ٹیم چاہیے آپ کو, تو آپ عمران خان کو اوپر بٹھا کے رکھیں, 2-4 لوگ ادھر سے لے لو 2-4 ادھر سے لے لو. اور جمالی کو بھی ہٹا کے شوکت عزیز لائے گئے. یہ پولیٹیکل ٹیم اگر عمران خان کو ہٹایا جائے میرے نزدیک ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی ول کولیپس. یہ اندر کے بندے آپ کے 30-40 ہوں گے جو کسی اور کو ووٹ نہیں دیں گے ماں سوائے عمران خان کو. there is no PTI نہیں, عمران خان کو نہ ہٹایا جائے, عمران خان کو نہ ہٹایا جائے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا عمران خان بیٹھا رہے اوپر. آپ نے اکنامک ٹیم کر لی نا امپورٹ, آپ 2-4 بندے اور جگہ سے امپورٹ کر کے پولیٹیکل ایک ٹیم بنا لیجئے. کس کو نا کیا ذرا کلیئر ہو کے بتائیں. ارے بھائی نہیں کلیئر, مجھے آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو سٹ آن ا ڈرائنگ ٹیبل اینڈ بی ایبل ٹو ڈیٹرمن کہ اچھا اس میں سے کس کو لینا ہے, کس جگہ کے لیے لینا ہے. میری بات سنیں, the point is did you not see the PMLN joining the PPP about 8 years 10 years back? یہ ایبسولوٹلی سر. پھر آپ نے بالکل سر حالات قدرے بہت مختلف ہیں آج دونوں جماعتیں جانتی ہیں وہ ایک دوسرے سے کچھ نہیں لے سکتی. they have no leverage on each other. there is nothing that one can give to the other right now in this system. دونوں دیوار سے لگائی جا چکی ہیں right now. سو اسی لیے زردائی صاحب کہتے ہیں میرے پاس تو نواز کا نمبر بھی نہیں ہے, وہ تو ہستا بستا بیٹھا ہوا ہے لاہور کے اندر. نواز شریف صاحب سے بھی اگر آپ پوچھیں وہ سیم سینٹیمنٹس ہیں ابھی رائٹ ناؤ. فہد یور ٹیک. دیکھیے مہر 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. میں بڑے غور سے سن رہا تھا شہزاد چودھری صاحب جو بات کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ کہ ابھی اس سے پہلے جو عباسی صاحب نے بات کی وہ جو مسئلہ ہے نا وہ ابھی بالکل واضح ہو گیا ہے جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی سے 3 بڑے پرابلمز ہوئے ہیں. پہلا تو یہ کہ انہوں نے جو اقتصادی طور پر جو بھی ان کے پاس پلان تھا وہ فارغ ہو گیا, وہ اس سے وہ بالکل ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. دوسری بات اگر کچھ سیاسی طور پر چیزوں کو سنبھالنے کی ضرورت تھی وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. لیکن سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں کہ جو اس پی ٹی آئی کا اپنا نیریٹو تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. وہ اپنے آپ کو اتنی کامیابی سے بیچ کر
اپنے آئیڈیا کو بیچ کر وہ اقتدار تک پہنچے تھے. لیکن 8 مہینے میں انہوں نے پوری جو پی ٹی آئی کی کہانی تھی, پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا, اس کو ضائع کر دیا. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو دوں, ابھی آپ کے پروگرام میں آپ اتنا امپورٹنٹ سوال کر رہی ہیں, اور میں عباسی صاحب کی بات نہیں کر رہا, بڑے محترم ہیں, ان کی جگہ جو بھی پی ٹی آئی کا ہو, اس سے اس وقت جو سوال کریں گے وہ بولے گا دیکھیں نہیں مگر وہ تو چور تھے. اس سے آگے یہ لوگ نکل نہیں پا رہے اور یہاں پہ وہ پھنس گئے. تو یہ دس از دا شور سائن کہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو, پہلی بات. دوسرا پوائنٹ جو شہزاد چودھری صاحب بات کریں گے, دیکھیں آئی تھنک جو جس اسپرٹ میں وہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹیز پہ آئیں تو اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک جو محاذر آئی ہے پی ٹی آئی سے, وہ زیرو سم گیم ہو چکی ہے. اس میں عمران 0 ہوگا تو یہ 1 ہوں گے, ادروائز نہیں ہو سکتا. اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا, انہوں نے پیچھے آرام سے بیٹھنا ہے, اینڈ دے ول جسٹ انجوائے دی شو. اس میں انہوں نے تھوڑے بہت اپنے تڑکا لگانا ہے, دھکا لگانا ہے, باقی دے وانٹ ٹو میک شور کہ حکومت خود اپنے وزن سے جتنا گرنا چاہے. اوکے, بٹ واٹ اباؤٹ دی فیکٹ جو چودھری صاحب نے ابھی کہا تھا, چودھری صاحب نے کہا اگر جو لائے ہیں تو وہ تحفظ فراہم کرنا بھی جانتے ہیں. لیکن دیکھیں اب یہ اگلے پوائنٹ میں آتا ہوں. اب سوال یہ کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہم یہ کہیں کہ جناب ہم ان کو چینج کر دیں, ہم ایکس کو لے آئیں, ہم وائی کو لے آئیں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ ایکس اور وائی کو لاتے ہیں تو انہوں نے کرنا کیا ہے. اگر آج آپ مہر پی ایم ایل این کے کسی شخص کو اپنے پروگرام میں لائیں یا پیپلز پارٹی کو لائیں اور اس سے بولیں کہ یار ٹھیک ہے آپ کو کل حکومت ملتی ہے, آپ بتائیں اس حالات کو کیسے سنبھالیں گے, آپ کے پاس کیا پلان ہے, they will not have an answer. ایشو یہ نہیں ہے کہ کون گورنمنٹ کر رہا ہے, ایشو یہ ہے کہ اس نے گورنمنٹ کیسے کرنی ہے. یہ جو روپی کا حال ہے, ڈی ویلیویشن ہے, مہنگائی ہے, اسٹرکچرل ریفارم کرنے ہیں, یہ پی ایم ایل این اور پی 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 کے جو بھی وزٹرز ہیں ان سے ذرا پوچھیں نا کہ یار آپ بتائیں آپ کے پاس کیا پلان ہے. میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں, فہد میں آپ سے 100% اتفاق کرتی ہوں, مگر پھر میرے اگلے سوال کا جواب دیجئے. I agree with you. اسی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ آتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج تو کوئی ہوگا نہیں, ابھی نظر نہیں آ رہا. neither the numbers nor the situation, which brings us to our second option, sir. اگر مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہو رہی ہے, اگر ہوئے آپ سمجھ لیجئے hypothetically کہ پیسہ بھی آ جائے الیکشن ہولڈ کرنے کے لیے, پولیٹیکل ول بھی آ جائے, سب ہر کوئی آن بورڈ بھی ہو جائے, سر کیا اداروں کے لیے قابل قبول ہیں نواز شریف یا زرداری؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگین میں ازیوم کروں گا کہ ہم آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ساری گفتگو کر رہے ہیں. اگر اس سے باہر جاتے ہیں پھر تو معاملے ختم ہو گئے. آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ نے مڈ ٹرم الیکشنز کرانے ہیں تو وہ حکومت کی ثوابدید ہے, پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے. وہ کہیں گے تو الیکشن ہوگا, ان سے کوئی زور زبردستی سے نہیں کروا سکتا. وچ مینس کہ عمران خان صاحب کو کنونس ہونا پڑے گا کہ میں اگر مڈ ٹرم الیکشن میں جاتا ہوں تو مجھے فائدہ ہے, میں واپس گورنمنٹ میں آ جاؤں گا. آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب اس طرح کا رسک لیں گے. اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے انلیس یہ کہ وہ آئیں, وہ دھرنا دیں اور وہ اسلام آباد کو لاک کر دیں اور پھر کاکڑ فارمولا ہو جائے. بیونڈ دیٹ مجھے ویسے یہ ایکڈیمک ڈسکشن تو اچھی ہے کہ وہ گورنمنٹ آ جائے یا وہ آ جائے, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہیز ٹو اسٹے اینڈ ڈیلیور. ابھی تک کوئی مجھے ایسا آپشن نظر نہیں آ رہا کہ کوئی چینج آنے جا رہا ہے. صداقت علی عباسی صاحب, ان ہارڈ اور سخت فیصلوں پہ آ جاتی ہوں. اب جو کرنے ہی کرنے ہیں, مائنس کر دیں نا, ہم نے کر دیا 20 منٹ میں بہترین طریقے سے 2-3 آپشنز کو ڈسکس بھی کر لیا, کاٹ بھی لیا. تو سوال یہ اب ہے سر کہ کچھ سخت فیصلے جو آپ کی حکومت نے کرنے ہیں, مگر وہ حکومت نے ساتھ ساتھ کرنے بھی ہیں اور کمیونیکیٹ بھی کرنے ہیں, جس میں آپ پچھلے 9 مہینے میں بدقسمتی سے ناکام رہے. نا اسد عمر صاحب اپنے کمیونیکیٹ کر سکے صحیح طرح جو فیصلے کر رہے تھے, بلکہ جو کمیونیکیٹ کیا وہ الٹا پرسیپشن جو ہے بھاری پڑ گیا. مارکیٹس جو ہیں ان کے اندر ایک فیئر اور پینک کی لہر پھیل گئی. سو جب ہارڈ فیصلے کرنے آپ نے, جیسے کہ چلو بھائی گیس نہیں ہے, جتنی ہے یا ہاؤس ہولڈ کو دیں, سی این جی کو دیں یا انڈسٹری وغیرہ کو دیں, جو بھی فیصلہ کریں گے عوام کو آن بورڈ لینا ہے. فارماسیوٹیکلز پچھلے 5 سال میں پی ایم ایل این کی حکومت کے اندر 50% فارماسیوٹیکلز جو ہیں آپ کی ادھر انڈسٹری ختم ہو گئی, باہر چلی گئی, بند ہو گئی. مزید اگر آپ پرائسز نہیں ریز کرتے اور کمپنیز بند ہوں گی سر, امپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی دوائیاں, اسمگل ہونا شروع ہو جائیں گی, وچ اگین یعنی کہ اگر damned if you do, damned if you don't, آپ ایکسپریس اور کمیونیکیٹ عوام کو کر پائیں گے؟ یہ فیصلے عمران خان سخت فیصلے خود لے لیں گے, بر وقت لے لیں گے؟ دیکھیں مہر, فہد صاحب نے کہا کہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں اور بار بار وہی تنقید کرتے ہیں. اصل مسئلہ ہے ایک ہی واقعے کی ساری کہانی ہے.
واقعہ یہ ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، واقعہ یہ ہے کہ معیشت کو چلنے میں مشکلات آ رہی ہیں، اور اس کے تانے بانے جا کے جہاں ملتے ہیں وہ ہم آپ جو بات کریں گے آپ اپنا نیریٹو نہیں بلڈ کر سکے یا نہیں بتا سکے، وہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ قوم کو تیار بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگ تیار ہو جائیں. اگر بجلی کا خسارہ 1500 ارب کا ہے تو اس کو کسی نہ پے کرنا ہے. دو طریقے ہیں، یا پوری قوم پہ ڈال دیں یا خالی بجلی والوں پہ ڈال دیں. اگر گیس کا خسارہ ہے اور وہ 150-200 ارب کا ہے تو دو طریقے ہیں. ایک جو ہے وہ ساری قوم کو کہیں ٹیکس دیں اور گیس کا خسارہ پورا کریں، دوسرا یہ ہے کہ گیس والے لوگ پے کریں. اب اس میں سلوشن کیا ہے کہ مہنگائی کا امپیکٹ آئے گا تو جو آپ کے لوئسٹ انکم گروپ ہے، ہم نے 75% بجلی والوں کو ویو آف کر دیا کہ 200 ارب کی سبسڈی دیں گے. ہم گیس والوں کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں، گیس کی قیمتیں بڑھے گی لیکن باٹم جو ہے وہ 40% رہ جائے گا. ڈی ویلویشن جو ہوئی ہے اس کا ضرور امپیکٹ پڑا ہے کہ 30% سے آپ کا خسارہ کم ہو گیا ہے. اب اس کا امپیکٹ آنا ہے ایکسپورٹ میں. ایکسپورٹ کے لیے ہمیں اور بھی سٹیپس لینے ہیں ادر دین ڈی ویلویشن. ڈی ویلویشن سے آپ کی کمپیٹیٹیونیس بڑھتی ہے. مجھے اب آپ دیکھیں نا ذرا سی اگین ایک دفعہ میکرو ویو لیجئے چیزوں کا. پرائیویٹ انٹرپرائزز دیکھ لیجئے سر، 192 ہیں، ٹاپ 20 لاس میکنگ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اب اگین وہ فیصلے جو پچھلی حکومتوں نے نہیں لیے آپ لینا چاہتے ہیں، سوال وہی ہے جو 40 منٹ پہلے تھا سر، کہ اگر آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں، بیچ دیں، جو کہ یو نیڈ ٹو اسٹاپ بلیڈنگ منی، کرنا پڑے گا یہ فیصلہ، کسی نے تو کرنا ہے. ان امپلائمنٹ سر اور بڑھ جائے گی. آئی ایم ایف کے ساتھ دستخط کرتے ہی اور ان امپلائمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی. اس کو برداشت کیسے کریں گے آپ؟ صرف یہ سوال ہے. نہیں، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں جو پولیٹیکل چیلنج ہے اکانومی کا وہ اس کا نظر آ رہا ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت فیصلوں کے لیے آپ کو سیاسی مخالفت پارلیمنٹ بھی چاہیے جدھر ڈسکس ہو اور پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے ہوں ان چیزوں میں کہ آپ کی بیکنگ ملے، آپ سسٹین کر سکیں پریشر. سیاست کا جو ہارڈ کور اصول ہے اس سے برعکس آپ جائیں گے کہ ہم سخت فیصلے کریں گے اور اپوزیشن ہمارے ساتھ کھڑی رہے گی، وہ نہیں ہے. لیکن ہمیں تو عوامی طور پہ جو ہمارے مشکل فیصلے ہیں ان کو سیل کرنا ہے. یہ ایک چیلنج ہے. لیے کھڑی ہوئی تھی نا آپ کے ساتھ ساری، پورا ایوان متفق تھا. ہاشمی صاحب کیا بڑے نیشنل ایشوز کے اوپر اپوزیشن نہیں بیٹھ سکتی؟ شہباز شریف صاحب نے پہلے سجیسٹ کیا تھا نا چارٹر آف اکانومی، مساق معیشت. آپ بیٹھ جائیں اور ہمارے مطالبات سنیں اور اپنے سنائیں، اور ان کے مطالبات وہی ہیں کہ جی آپ ان معاملات کو رفع دفع کریں اور آگے چلیں اور اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو روکیں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح بٹھانا چاہ رہے ہیں اور کیوں ہمیں. مجھے ہاشمی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. I don't think he's with us anymore. چودھری صاحب مجھے بتائیے گا، آج نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا بیانیہ جو ہے وہی چلے گا. اس کو آپ کو وہ بیانیہ یاد ہے نا، بک سے بھرے ہوئے ججز، اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اگر صداقت عباسی صاحب خاموش ہوں گے تو میں بولوں گا. اچھا اٹھ گئے ہاشمی صاحب. جی ہاشمی صاحب مختصراً پلیز. جی صداقت عباسی صاحب کو میں سن رہا ہوں، انہوں نے کہا صداقت بھائی ایک ہی پرفارمنس سب سے اچھی ہے پی ٹی آئی کی کہ صداقت عباسی ریگولرلی روزانہ 6 پروگراموں میں آ رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو وزیر نہیں بنا رہے ہیں. سارے ٹیکنوکریٹس کو لے آئے، میرے بھائی کو نہیں لائے. میرا کہنا یہ ہے پھر آپ کو کہیں گے آپ کو بھی نائب صدر نہیں بنایا جو کہ 16 اور لوگوں کو بنا دیا. تو آپ کی سب سے زیادہ تھی، جیل تو آپ گئے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے شہباز صاحب کے حوالے سے، ہم نے بہت پہلے ان کو چارٹر آف اکانومی کے بارے میں کہا، کیونکہ ہم ان کے طرح نہیں ہے کہ ہم کنٹینر پہ بیٹھ کر کے یہ کہیں کہ بینکنگ ذریعے سے ملک میں پیسہ نہ بھیجا جائے، ہنڈی سے پیسہ بھیجا جائے. بجٹ کے بعد آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، سن تو لیں. آفر ابھی بھی ہے. دیکھیے ہم نے ان کو مساق معیشت کی بات کی، انہوں نے اسے رد کر دیا. انہیں صرف ایک چیز آتا ہے گالی دینا، ان کو صرف ایک چیز آتا ہے لڑائی کرنا، ایک چیز آتا ہے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا. یہ پوری عوام کے ساتھ زیادتی کریں، اور یہ پولیٹیکل پارٹی کا فرض بنتا ہے جب عوام کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ عوام کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہوں. انہوں نے عوام کے ساتھ یہ چودھری صاحب لاسٹ 2 words from you and فہد صاحب، کیا اپوزیشن کی ابھی ذمہ داری کیا ہے کہ اسی کو آف کورس عوام کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو جس طرح ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں، یا جس نازک مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں ساتھ دے حکومت کا کہ ہم یہ چاہے انٹرپرائزز ہوں جن کو ابھی پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان اہم ایشوز کے اوپر ساتھ دیا جائے. دیکھیے مڈ ٹرم پولز کی بات کی نا آپ نے اور فہد نے، اور ساتھ ہی ساتھ بیانیہ کی، تو میں آپ کو یہ میری طرف سے میرا خیال ہے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ اب نواز شریف اور زرداری کا بیانیہ نہیں، اب مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو کا بیانیہ کام کرے گا. اچھا لیکن ان کا بیانیہ ایونٹ ٹو ایونٹ نہیں ہو سکتا.
ان کی لمبی عمر ہے سیاست کے اندر, اگلے 30-35 سال 40 سال انہوں نے دیکھنے ہیں. دے ول ہیو ٹو فارم پولیٹیکل فلاسفی. ان کی ابھی پولیٹیکل فلاسفی نہیں ہے, یہ سیاست ایجیٹیشن کی, کانفرنٹیشن کی, ایونٹ ٹو ایونٹ کر رہے ہیں. اس طرح سیاست دان اور لیڈر نہیں بنتے. لیڈر بننے کے لیے اور 40 سال لیڈر رہنے کے لیے capture the imagination of their متوالاز and جیالاز again. اب I don't know کر سکتے ہیں کہ نہیں. بالکل فہد, اور وہ قبول ہوں گے, وہ سب کو قبول ہوں گے. دیکھیے میرے خیال میں جو انڈیویجول پارٹیسن بیانیے تھے وہ اب اپنی جو ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہے اس تک پہنچ چکے ہیں. ابھی جو شروع میں بات ہو رہی تھی کہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے تمام تر آپشن ایکسرسائز کر لیے, اب کیا کریں, تو میرے خیال ہے اب جو بھی بیانیہ ڈیولپ ہوگا یا کام کرے گا وہ ایک کلیکٹیو بیانیہ ہوگا. وہ بیانیہ جو ہی کہے کہ جناب ہم سارے اس میس میں پھنس گئے ہیں انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ, اب کیا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ساروں کو ساتھ لا کے اور ایک ایسا بیانیہ بنائیں جس میں کنسنسس ہو, ڈیویژن نہ ہو. بہت بہت شکریہ. فہد صاحب نے تو وہی بات کی جو کھوسا نے کہی حلف لینے کے وقت. جسٹس کھوسا نے کہا ایک نیشنل ڈیبیٹ اور نیشنل ایک کنسنسس کی ضرورت ہے. تمام ادارے انکلوڈنگ پارلیمنٹ, اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, ایوری بڈی نیڈس ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر. شاید وقت اسی کا تقاضا کر رہا ہے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.